सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। यही है आज के प्रोग्राम का इन्वान। इमरान खान साहब के गुज़श्ता 15 साल 20 साल के ये बयानात और पेट्रोलियम की कीमतों में एक बार फिर होश रुबा इजाफा। हमें याद नहीं पड़ता कि माजी करीब में भी 137 रुपए से भी ऊपर पेट्रोल अगर कभी गया हो तो। और सिर्फ पेट्रोल नहीं, बिजली की कीमत में भी हुकूमत 1 रुपये 68 पैसे तक का इजाफा कर चुकी है। सिर्फ बिजली ही नहीं, इसके अलावा जितनी अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। और अद्वियात, यानी इमरान खान साहब हेल्थ रिफॉर्म्स और सेहत को आम आदमी की एक्सेस में लाने की बात करते थे। इन 3 सालों में अद्वियात की कीमतों में 5 बार इजाफा हुआ है और 35% और 5 बार इजाफा किया गया है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस अमजद अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर PMLN चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं और ऑनरेबल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। भले हुकूमत के पास जवाज़ मौजूद है और उस जवाज़ में लॉजिक भी हो सकती है कि चूंकि पेट्रोल हमारी अपनी पैदावार नहीं है, हमें इसको ख़रीदना पड़ता है और ख़रीदना भी डॉलर के हिसाब से पड़ता है, तो जितना महंगा बार होगा पेट्रोल उसी हिसाब से हमें महंगा ख़रीदना पड़ेगा और महंगा बेचना पड़ेगा। लेकिन जो मेयार पाकिस्तानी सियासत में आप सियासतदानों ने सेट कर दिया है, उसमें लोग लॉजिक नहीं मानते, उसमें लोग ऑपोजिशन का पॉपुलर नैरेटिव मानते हैं। जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में इमरान खान साहब का पॉपुलर नैरेटिव बिकता था उन हुकूमतों के खिलाफ, इसी तरह आज की ऑपोजिशन का पॉपुलर नैरेटिव यह है कि इमरान खान करप्शन कर रहा है तो महंगाई हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मेरी आवाज आ रही है? फरमाइए अमजद भाई, फरमाइए। मेरा पास पहली बात यह है कि इमरान खान सोच भी नहीं सकता और सेकंड थॉट ही नहीं है कि इमरान खान करप्शन करेगा। और मेरा ईमान है अल्लाह ताला पे और उसी तरह मुझे अपने लीडर पे यकीन है। आपकी इस बात से मैं इत्तफाक नहीं करता, बल्कि मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इमरान खान के बारे में ये आपका जो कमेंट है, इसे माजरत के साथ ये मुनासिब नहीं है और कभी भी ऐसी बात आप कह रहे हैं हज़फ कार्रवाई से हज़फ करवाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं हज़फ नहीं, मैंने ऑपोजिशन की बात की है। ऑपोजिशन ये कहती है। देखिए, अपोजिशन नहीं, देखो खान साहब, मैंने कहा कि मेरा उससे ये नहीं है कि मेरा उससे एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक भाई है मेरा, लेकिन मेरा ये ईमान है कि इमरान खान के अंदर अगर अल्लाह ना करे तो फिर मेरा तो ईमान ही सियासत से उठ जाएगा ना। तो मेरा यकीन है कि इमरान खान साहब जो है वो अल्लाह ताला ने जो उन्हें सबसे बड़ी कुव्वत से नवाजा है वो यही है कि वो ईमानदार हैं। दूसरी आपकी ये बात देखिए, पेट्रोल बिल्कुल आपने कहा जी कि आपकी लॉजिक है, लेकिन इंटरनेशनली बढ़ रहा है। कोरोना के बाद आपके इल्म में है कि बड़ी तेजी के साथ जिस तरह कीमतें ऊपर गई हैं, इन हालात में हमें इल्म है कि लोग मुश्किल में हैं और हमें खूब अंदाजा है। ये नहीं कि हम कोई सोए पड़े हैं या हमारे कोई दिल नहीं है, हमारे दिल भी गरीबों के साथ धड़कते हैं, आम लोगों के साथ धड़कते हैं और हमें पूरा इसका इदराक भी है। लेकिन आप कभी कभी कुछ चीजें जो आपके बस से नहीं है, देखिए पेट्रोल जितना ऊपर जा रहा है वो आपसे मतलब ये हमारी समझ से बालातर है कि इंटरनेशनली क्यों इतना ऊपर जा रहा है। और सेकेंडली जो पाम ऑयल है वो ऊपर जा रहा है। तो अब और कई अशिया ऐसी हैं जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं और इसके ऊपर मतलब जितने भी मईशत दान है वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। ये ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है।
ابھی بھی خطے کے اندر دیکھیں, انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, ابھی آپ ایون UAE دیکھ لیں, وہاں پہ پیٹرول کی قیمت ابھی بھی آپ سے دگنی ہے, بلکہ آپ وہاں پہ اس کو سب جو کبھی بھی جو خود آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, سعودینز ہیں, ایمریٹس ہے یا گلف کے کچھ اور ممالک ہیں, وہاں پہ ان لوگوں نے خود اپنے مطلب بڑھا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سم تھنگ آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے ہم کچھ اس کے میئرز بھی لے رہے ہیں, جیسے وہ راشن کارڈ جو ہے, عام آدمی جو عام تکلیف میں ہے اس کے لیے راشن کارڈ, اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام طبقہ ہے اسے راشن کارڈ مل جائے تاکہ ان کی تکالیف کو دور ہو جائے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ ہے جو ابھی پورے KP کے اندر الحمدللہ وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر. اسی طرح آپ احساس پروگرام ہے عام طبقے کے جو مشکلات کو دور کرنے کے لیے احساس پروگرام کی جو ہے وہ کارڈ دیے جا رہے ہیں. اور پھر کسان کارڈ ہے, یعنی کہ چھوٹا جو کسان ہے اس کے لیے جو کھاد اور بیج کی جو سسٹم ہے, تاکہ عام جو چھوٹا طبقے کا جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کی تکالیف کو دور کیجیے. کہ ہمیں معلوم ہے کہ مشکل میں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن ان مشکلات میں جو سب سے بڑا ہمیں جو پریشانی ہے اور جو ہمیں مشکل سے ہم دوچار ہیں, ایک تو ہے IPPs. آپ کے جو مہنگے معاہدے ہیں وہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے. دوسرا آپ کے قرضے ہیں جس کے اوپر آپ اپنی جو آمدن کا سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ آپ کو ڈیٹ کی صورت میں واپس کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات آپ کو قرض چکانے کے لیے بھی دیکھیں IMF کے پاس ہم کو کچھ ہی قرض لینا پڑتا ہے. اگر میں دیکھیں قرض لینا پڑتا ہے, مجھے بتائیں گے. لیکن یہ جواز تو پھر امجد بھائی یہ جواز تو پھر نون لیگ کے پاس بھی ہے نا, کہ ہم نے جو قرض لیا تھا وہ پیپلز پارٹی کا قرض اتارنے کے لیے لیا تھا. نہیں دیکھیں, نون لیگ نے جب گورنمنٹ سنبھالی تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت قرض کی کیا پوزیشن تھی. پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی تو اس وقت ان کے قرض کی کیا. دیکھیں آپ دیکھ لیں, بے شک ایک تقابلی جائزہ لے لیں, اور میں تو تمام پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گا. امجد بھائی اسی تقابلی جائزے پر آ جائیں سر, اسی تقابلی جائزے پر آ جائیں. آپ بالکل سے فرما رہے ہیں کہ جب نون لیگ نے میری بات مکمل ہو رہی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے تمام میڈیا اکٹھا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں تمام لیڈرشپ ہونی چاہیے وہاں پہ, اور وہ تعین کرے کہ کس نے کیا غلطی کی, اور پاکستان کی آج جو اکانومی کی پوزیشن ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غلطی کی, نہیں کی. یہ امجد بھائی اس کے اوپر تو عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے قرضہ کے اوپر کمیشن بنایا, انکوائری کمیشن. دوسری بات ہے, میری بات مکمل ہونے نے نا بھائی امیر عباس بھائی, یہ مجھے توقع ہے. دیکھیں اس کے بعد آپ نون کے ٹائم پہ آپ ڈیبیٹ کر لیں, آپ پیپلز پارٹی کے ٹائم ڈیبیٹ کر لیں, اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہیں, اور ان قرضہ لینے کے بعد کس گورنمنٹ نے کیا کیا. تو میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کس نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, اور آج ہمارے لوگ مشکل ہیں وہ کیوں ہیں. میرے خیال میں اس سے یہ ایک بہترین فورم ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آگے بڑھتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس آئیں, ڈیبیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. کامران صاحب یہ ذرا فرمائیں کہ حکومت کے پاس ایک لاجک ہے کہ جو ہماری انڈیجنس پروڈکٹس ہیں, ہماری گندم ہے, چاول ہے, چینی ہے, اس کے اوپر تو چلیں جواز ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے, پیداوار ہے. پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, یہ تو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر باہر مہنگا ہوگا تو ہمیں بھی مہنگا خریدنا پڑے گا اور مہنگا بیچنا پڑے گا. تو لاجک تو ہے اس میں. ہاں, شاید ان کو لاجک جو ہے نا وہ صرف اپنی لاجک نظر آتی ہے, باقیوں کی لاجک نظر نہیں آتی ہے. اس پہ ٹیکسیشن کی اماؤنٹ جو ہے نا وہ نکال لیجیے, ٹھیک ہے. پھر یہ میرے بھائی نے یہ ہاں وہ نکال لیجیے. اچھا ہوتا پتہ کیا, بازار 1 روپے کا بیرل اگر پیٹرول, تو اس کے اوپر اسی حساب سے ٹیکس بھی بڑھتا جاتا ہے, یعنی گورنمنٹ کو فائدہ بھی اسی حساب سے اس پہ بڑھتا جاتا ہے. 3000 روپے کی ٹینکی جو ہے نا وہ کار کی جو ہے نا بھرتی تھی 2018 اور اس سے پہلے, امیجیٹ پہلے, مطلب یہ نہیں کہ بہت پہلے, اب 6000 پلس ہو گئی ہے. تو اتنا فرق جو ہے نا وہ انہوں نے ڈال دیا ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اس سے بھی مہنگا ہے, تو انہوں نے کوئی ان کے پاس کوئی کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا کتنا مہنگا ہے اس سے پیٹرول.
اور اس کی کوالٹی اور اس کوالٹی کو بھی جو ہے نا وہ کمپیئر کریے. پیٹرول جو ہے نا وہ کوالٹی کے حساب سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اسمگل ہو کے جو ایران سے آتا ہے وہ بھی ادھر جو ہے نا 70 روپے جو ہے نا وہ 70 روپے کا مل رہا ہے لیٹر. تو یہ کہنا کہ جی وہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے اور فلانا ہے, جو لوگ اسمگل کر کے جان جو ہے نا خطرے میں ڈال کے لا کے ادھر کوئٹہ تک پہنچا کے وہ بیچتے ہیں تو ان کو بھی 70 روپے میں وارہ کھاتا ہے. تو ان کو کہیں کہ پھر وہ اسمگلنگ الاؤ کر دیں, وہ 70 روپے کا آئے کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا, ان کی بھی جان چھٹ جائے گی معاملے میں. تو یہ زیادتی اس طرح سے ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, صرف اس میں نہیں کہ گندم سے زیادتی ہو رہی ہے. گندم جو ہے نا وہ گندم کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے سارے ان کے لوگ انوالو ہیں. چینی کے معاملے میں دیکھ لیجئے ان کے لوگ انوالو ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین کے خلاف کچھ نہیں ہوگا, آپ نے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا. ہم نے کہا تھا کہ جو ان کے دوسرے منسٹر ہیں اسی سرائکی بیلٹ والے, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا, ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا, بلکہ اس نے تھریٹ کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر میرے خلاف یا میری فیملی کی کسی بندے کو ہاتھ بھی لگایا تو پھر جو ہے نا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی اگلے دن جو ہے نا آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. تو بلیک میل لوگ کر رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں کرپٹ نہیں ہوں. بھائی تم کو کرپٹ جو ہے نا تم کرپٹ نہیں ہو تو چلو یہ بنی گالا والا میل کہاں سے آ گیا کہ میں کام نہیں کرتا ہوں مگر میرے پاس جو ہے نا آدھے کوٹی کی پراپرٹی ہو. تو یہ پھر اس کو میں کہوں کہ میں تو کرپٹ نہیں ہوں, مجھے تو کرپشن کرتے ہوئے کسی نہیں دیکھا. پراپرٹی کدھر سے آئی ہے تمہارے پاس, اتنا بڑا میل کہاں سے آیا ہے, کھاتے کہاں سے ہو, باقی چیزیں کہاں سے ہے, کوئی ایسا مستقل ذریعہ آمدنی ہے, کوئی ڈکلیئر کیا ہوا, ٹیکس کیا دیتے ہو. ٹیکس آپ جو ہے نا وہ ہم سے بھی کم دیتے اور وہ گھر جو ہے نا وہ ہم سے 100 گھروں کا جو ہے پوری ایک کالونی کا جتنا گھر آپ نے جو ہے نا وہ ریٹین کیا ہوا. تو اس طرح کی باتیں ہوں گی, لوگ الٹیمیٹلی جو ہے نا اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. یہ آپ میڈیا نے اور باقی ایک اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ ان کے پیچھے وہ ان کا ہاتھ تھا, وہ لوگوں نے اس حد تک جو ہے نا اس میں ہوا بھر دی اور وہ ہوا بھرنے کے نتیجے میں وہ تو کامران صاحب تو ہمارے خلاف بھی پی ایم ڈی اے کا قانون لا رہے ہیں. ہاں وہ آپ کے خلاف بھی ہوگا, باقی لوگوں کے بھی خلاف ہوگا. یہ انفارچونیٹ ایک چیز مسلط کی گئی ہے اور جب تک یہ مسلط ہوتی رہے گی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف تحریک انصاف, یہ جب تک یہ چیز مسلط ہوتی رہے گی, یہ سبز کتاب سے معاملات باہر جاتے رہیں گے. آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کیونکہ آپ آنسریبل نہیں ہیں. ایک تو اللہ کو آنسریبل ہوتا ہے اور ایک دوسرا پبلک کو آنسریبل ہوتا ہے. تو یہ جتنے بھی جو ہمارا نظام جو اس پاکستان میں جو چلتا ہے وہ اللہ کو تو پتہ نہیں آنسریبل یہ ہیں یا نہیں ہے, مگر پبلک کو بھی آنسریبل نہیں ہے, کہیں اور آنسریبل ہوتے ہیں. اور جس وقت تک وہ جوابات صحیح ہوتے ہیں اس وقت تک پیپر کا جو نا رزلٹ 100/100 آتا ہے, اور جب وہ ادھر ادھر دائیں بائیں نکلنے لگ جاتے ہیں یا جدھر آنسریبل ہوتے ہیں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ گڑبڑ چل رہی ہے, وزیر اعلیٰ ہیں. اس پہ میں ذرا آگے چل کے بات بھی کروں گا کہ حالات ادھر کیا چل رہے ہیں اس وقت, اس پہ بھی ذرا آگے ڈی جی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا جو مسئلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. میں ذرا تقابلی جائزہ جو امجد صاحب نے فرمایا وہ اپنے ویورز اور جعفر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. ایران میں اس وقت جی 1 لیٹر 10 روپے میں مل رہا ہے. ایران میں جی 1 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول 10 روپے میں ہے. شام میں سیریا میں 40 روپے میں دستیاب ہے. ملائیشیا میں فی لیٹر پیٹرول 85 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. قطر میں 96 روپے, سعودی عرب میں 106 روپے, دبئی سمیت عرب امارات میں 116 روپے, افغانستان میں پیٹرول 116 روپے میں, سری لنکا میں 158 روپے, امریکہ میں 164 روپے, بنگلہ دیش میں 188, چین میں 209 روپے فی لیٹر, بھارت میں 240 روپے, نیوزی لینڈ میں 302 روپے فی لیٹر, برطانیہ میں 324 روپے, اور ہانگ کانگ میں دنیا میں سب سے مہنگا ہے جہاں 444 روپے فی لیٹر پیٹرول اس وقت دستیاب ہے. تو جعفر صاحب معذرت, یہاں پہ تو ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پاکستان سے سستا ہے اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پاکستان سے مہنگا ہے. لیکن جہاں پاکستان سے مہنگا ہے جن چند ممالک جیسے برطانیہ ہے, نیوزی لینڈ ہے, امریکہ ہے, اگر وہاں پیٹرول مہنگا ہے پاکستان سے تو وہاں کی جو پر کیپٹا انکم ہے, وہاں جو جی ڈی پی ہے اس کا بھی تو بہت فرق ہے پاکستان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر عباس صاحب, آپ نے جو انٹرو پیش کیا, ایک تو آپ کے لیے یہ سہولت ہے آپ سمیت سارے بھائیوں کے لیے کہ اب آپ کو جسٹ عمران خان کے ویڈیو کلپس پرانے نکالنے پڑتے ہیں, محنت نہیں کرنی پڑتی. ورنہ کبھی مجھے یاد ہے آپ بہت پڑھ لکھ کے آتے تھے اور بہت سارے ممالک کے سربراہوں کی جو ہے وہ کارکردگی کے اوپر آپ کے پاس کئی صفحے ہوتے تھے جو آپ کو پڑھ کے سنانے پڑتے تھے اور پھر آپ ہمیں نکما ثابت کرتے تھے. آج الحمدللہ عمران خان نیازی صاحب کو نکما ثابت کرنے کے لیے آپ کو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں پڑتی.
آپ صرف انہی کے فرمودات جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں اور آپ ثابت کر پاتے ہیں کہ ہاں یہ اپنا کہا ہوا پورا نہیں کر پا رہے۔ امجد نیازی صاحب کیسے کہیں کہ عمران خان چور ہے؟ وہ تو کہیں گے کہ نہیں جی میرا سیاسی ایمان ہے۔ اللہ بھلا کرے آپ کا امجد نیازی صاحب، اپنے سیاسی ایمان کی ذرا تصدیق کر لیں، تجدید کر لیں۔ کوئی جو ہے آپ اگر اس کے اوپر کوئی چلہ کاٹ کے دوبارہ اپنا جو ہے قبلہ سیاسی درست کرنا چاہتے ہیں تو بھی ضرور کیجیے، لیکن خدارہ یہ نہ کہیے کہ جی میرا یہ ہے کہ عمران خان چور نہیں ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب نکمے بھی ہیں، عمران خان صاحب چور بھی ہیں، اور عمران خان صاحب جھوٹے بھی ہیں، اور یہ تینوں جب خصوصیات پائی جائیں تو پھر وہ ملک کو کیا لے کے آگے چلیں گے؟ جو نکمے کیسے ہیں؟ نکمے ایسے ہیں کہ کوئی سرکاری کام ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، یہاں تک کہ اپنی کابینہ ٹھیک طرح سے نہیں بنا اور چلا پائے۔ جو شخص اپنی کابینہ نہ بنا پائے، جو اپنے وزراء نہ رکھ پائے، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ٹیم کا کون سا فرد کس شعبے کے اندر کارکردگی کر دکھا سکتا ہے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ چور اور جھوٹے کیسے ہیں؟ چور ایسے ہیں کہ میری گندم پڑی ہوئی تھی، چھوڑیے پیٹرول کو میر باز صاحب، 2 منٹ کے لیے رہنے دیجئے اس کو، وہ جو گندم میں نے بطور کسان پیدا کی تھی، جو میرے ملک کے اندر پڑی تھی، جو میرے کھانے کا ذخیرہ تھا، اور اگر آپ سیاسیات کی کوئی تعریف سیکیورٹی کی کسی بھی ملک کی پڑھیں تو بہت بڑی فوج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے کھانے کی اشیاء، خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ آپ کے پاس وافر مقدار میں ہونی چاہیے، اور گندم ان میں سے ایک ہے۔ میری اپنی پڑی ہوئی تھی، اور وہ کس نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی؟ وہ 40 چوروں کے سربراہ جناب عمران خان نیازی صاحب نے بطور وزیر اعظم کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے وہ باہر بھیج دی۔ اب وہی چوروں کے سربراہ عمران خان نیازی صاحب دوبارہ یہ کام کر رہے ہیں کہ باہر سے وہ جعفر صاحب، وہ آپ نے سنا نہیں، پھر میرے انٹرو میں ایک لفظ بولا تھا خان صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ کرمنل سنڈیکیٹ یا سنڈیکیٹ آف کرائم سم تھنگ، تو آپ آج ان کو کہہ رہے ہیں 40 چوروں کے سردار، وہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ جرائم کا سنڈیکیٹ ہے جو نون لیگ چلا رہی تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں آپ کی اجازت سے، واپسی پہ آپ ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جعفر اقبال صاحب، کیا لوگ عوام، یعنی آپ تو نہیں مانیں گے اپوزیشن والے، لیکن کیا عوام حکومت کے اس نیریٹو کو یا اس لاجک کو تسلیم کر لیں گے کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے؟ یہ جو کچھ مہنگا ہو رہا ہے آج، یہ چونکہ باہر سے مہنگا خرید رہے ہیں لہٰذا ان کو مہنگا بیچنا پڑ رہا ہے، تو اس میں عمران خان کا قصور نہیں؟ جی یقیناً عوام بھی مانیں گے، اور عمران خان صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ بھی مانیں گے، اور اگر آپ میری ڈیوٹی لگائیں گے تو میں بھی یہ ثابت کر دوں گا کہ عمران خان بالکل بے قصور ہے۔ دیکھیے اس کا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا، وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت پارسا ہے، وہ بہت دیانتدار ہے، وہ تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ کے رکھتا ہے، انگریزی بہت اچھی بولتا ہے، شلوار کرتا پہنتا ہے، تقریر بہت زبردست کرتا ہے، تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب یہ کام آپ کسی اور کو دیجیے، یہ باتیں تو ہیں نا ساری، آپ ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ باتیں تو نہیں، ملک چلانے کا کام کسی اور کو آپ دیجیے نا۔ دیکھیں یہ ملک چلانا عمران خان صاحب کا کام تو نہیں ہے، وہ تو اچھی باتیں کر سکتے ہیں، آپ ان سے کرائیے بس، تو پھر مطمئن ہوں گے سارے۔ امیر عباس صاحب، آپ نے یہ فکرہ کیسے چن لیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر آپ سچ سننے کے لیے آپ نے یہ فکرہ کہا ہے تو پھر وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے 2018 میں دشمن کو ووٹ کے ذریعے شکست دی ہے۔ پھر وہ صاحب ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی اور آپ سب کو بلا کے کہا تھا، وہ باوردی تھے، ان کا نام آصف غفور ہے، وہ میجر جنرل تھے تب، کہ یہ تبدیلی کا سال ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب اقتدار کے وان میں بیٹھ کے ویسٹ کوٹ پہن لی، شلوار کرتا پہن لیا، اچھی تقریر کرنے لگے، پھر آپ سب کو بلایا آصف غفور صاحب نے، اور پھر کہا کہ جی آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، چلے مثبت رپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کابینہ بنانا عمران خان کا کام تو نہیں تھا نا؟ اگر وہ کابینہ اچھی نہیں ہے ہمیں کہاں ڈال رہے ہیں ہر چیز کے اندر؟ تو اور کس کو لے کے آؤں امیر عباس صاحب؟
آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, آپ نے کہا تھا نواز شریف چور ہے. مقابلہ سر مقابلہ آپ کا اور عمران خان صاحب کا ہے, ہمیں بیچ میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ آپ نے وہ 400 لوگوں کی فہرست جو آئی تھی پاناما کی, جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا جی, ان 400 لوگوں کو کسی نے پوچھا؟ ابھی یہ کل جو پینڈورا لیکس اور کیا تھی جو آیا سارا کچھ, اس کا کیا کیا؟ وہ جو لیفٹیننٹ جنرل جن کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے, کہیں ہوا ذکر ان کا؟ مطلب آپ اگر عمران خان صاحب کابینہ نہیں بنا پائے, یہ جعفر اقبال کا اور نواز شریف کا قصور ہے. عمران خان صاحب بزدار وسیم اکرم پلس ان کو ملا پنجاب کے لیے, یہ بھی نواز شریف کا قصور ہے. عمران خان جام کمال کو نہیں بچا پا رہے بلوچستان کے اندر, یہ بھی نواز شریف کا قصور ہے. عمران خان صاحب نے 1100 ارب کراچی کے لیے اعلان کیا, عمران خان نہیں دے پایا, یہ بھی نواز شریف کا قصور ہے. عمران خان کو KPK کے لیے محمود خان ملا, یہ بھی نواز شریف کا قصور ہے. عمران خان نے آرمی چیف کے نوٹیفکیشن کو کس انداز میں کیا اور کیا بنایا, یہ بھی نواز شریف کا قصور ہے. گندم ایکسپورٹ عمران خان نے کی, قصور نواز شریف کا ہے. چینی ایکسپورٹ عمران خان نے کی, قصور نواز شریف کا ہے. بھئی آپ بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, کہہ لیجئے, سنا دیجئے لوگوں کو. لوگ امیر عباس صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, لوگ یہ بات سننے کو لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو ووٹ ملے, آپ کو مینڈیٹ ملا, اور مینڈیٹ ملنے کے بعد یہ رؤف کلاسرا صاحب اگلے دن ارشادات فرما رہے تھے, اور وہ ساری چیزیں اگر سنیں تو پھر, اور یہ بات بہت سے لوگوں نے کہی کہ جتنی سپورٹ عمران خان کی اداروں نے کی, بلا بلا کے جرنیل باوردی کہتے ہیں کہ اس کا ساتھ دو, اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے, جو کارکردگی ہے, اگر وہ یہ ہے تو پھر کس کو مورد الزام آپ ٹھہرائیں گے؟ عوام کو ووٹ دینے والوں کو پوچھتے ہیں, نہیں عوام کو مورد الزام ٹھہرائیے جنہوں نے ووٹ دیے تھے عمران خان. میری ڈومین سے آپ مجھے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں, میں اس سے آگے نہیں نکل سکتا. مجھے ذرا امجد صاحب کو شامل کرنے تھے. آپ کو امجد صاحب ملتی ہے, ایک تو جعفر صاحب کو ظاہری بات ہے وقت لوگ بھوکے ہیں. امیر عباس صاحب سنیے میری بات, جعفر صاحب کو رسپونڈ بھی کر لیں. ساتھ یہ کسی کو نہیں نور عالم خان صاحب جو MNA عمران خان صاحب کے MNA نور عالم خان, باقی سب کو چھوڑ دیں, اپوزیشن کو چھوڑ دیں, وہ تو برا بلا کہتی ہے, وہ کہے گی. خود MNA عمران خان صاحب پہ کیا فرما رہے ہیں؟ امجد بھائی یہ تو آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے MNA ہیں, اب یہ کوئی چودھری جعفر یا کامران مرتضیٰ تو نہیں ہے نا جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرا بات سب سے پہلے تو میں اپنے کچھ دوستوں کی بات لینا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان نے اپنی ایک ایک رسید دکھائی ہے اور ایک ایک منی ٹریل دی ہے, اور الحمدللہ وہاں سے عزت امانت دار کا اور سچے کا سرٹیفکیٹ لیا ہے, اور جن کے اوپر الزام نہیں تھا بلکہ وہ پاناما لیکس میں ان کا منی ٹریل دے سکے اور سزا ہوئی, اور اسی سپریم کورٹ نے ان کو سسلین مافیا کہا, اور پھر دوائی کے بہانے انگلینڈ گئے اور ابھی تک نیلسن منڈیلا واپس نہیں آئے. اور آج جو چاند پہ تھوکنے سے نا چاند کو کچھ نہیں ہوتا, اور میرا اللہ پہ ایمان ہے کہ عمران خان پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کی یہ میرے دوست جو اپنے لیول سے نیچے آ کے باتیں کر رہے ہیں, کہ میں نے یہی کہوں گا کہ عمران خان کی ذات جو ہے وہ صاف اور شفاف ہے اور کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے. دوسرا یہ کہ ان کے مسائل ہو سکتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے کوئی ڈیبیٹ کی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, میں اس میں موجود نہیں تھا, جس کے جب میں نے اس سے زیادہ نہیں سنا. مسائل ہوتے ہیں یہ, میں نے پہلے کہا اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہ ہمیں مشکل کا اندازہ ہے, بلکہ پوری طرح ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات کیوں آئیں, لیکن مشکلات کو سمجھنے کے لیے میں نے بڑا واضح ایک آپ کے سامنے چارٹ رکھا ہے کہ آئیں اور ڈیبیٹ کریں کہ ہم یہ جو آج پاکستان کے اندر ہمارے نوجوان کو مسائل ہے, ہمارے عام لوگوں کو مسائل ہے, آج ریڈی والے کو مسائل ہے, آج ٹانگے والے کو مسائل ہے, امجد صاحب جو مسائل ہیں اور ان مسائل کی جو وجہ ہے, جو ایکسکیوز ہے, دیکھیں اگر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جیسے نور عالم صاحب ہیں, اگر آپ کے اپنے لوگ نہیں تسلیم کریں گے تو یہ اپوزیشن کیسے مانے گی؟
دیکھیں آج کیا آپ نے بڑے بڑے ریزروائر اپنا بنائے، ڈیم بنائے؟ نہیں بنائے. کیوں نہیں بنائے؟ اس کا ذمہ دار کون تھا، کون ہے؟ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ کیوں اتنے مہنگے کیے کہ آج پاکستان مشکل میں آیا؟ آپ نے یہ قرضے جب آپ نے سٹارٹ کیا، آپ جب سٹارٹ کیے تو کیوں کیے؟ اس کی کیا بنیادی وجوہات تھی؟ اور پھر آپ کو کیا آپ نے پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کیا؟ تو جواب آتا ہے نفی میں. آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی چھوڑ کے گئے. تو یہ ساری جو گلے کی ہڈیاں ہیں جو ہمارے لوگوں اور گورنمنٹ کے گلے میں پھنسی ہوئی ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار عمران خان ہے؟ تو سارے جو آج جو فساد کی جڑ ہے، جو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایک عمران خان ہے. تو میں نے تو بالکل یہ ان کو واضح ایک کہا ہے کہ آئیں، بیٹھیں اور اس وقت اٹھیں نیشنل اسمبلی سے. میں سمجھتا ہوں کہ پورا نیشنل میڈیا ہونا چاہیے، اسکالرز ہونے چاہیے، اور ایک ایک کتاب کو نکال کے بیٹھیں اچھا کہ کس نے ملک کو کیا کیا. پرائم منسٹر آئیں گے اس اجلاس میں؟ پرائم منسٹر آئیں گے؟ بالکل. پرائم منسٹر پاکستان بھاگنے والا نہیں ہے، وہ دوائی کے بہانے بھاگنے والا نہیں ہے. اچھا، وہ جو نیلسن منڈیلا آج کل بنے ہوئے ہیں نا، اگر قوم کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو آج کم از کم جو پیسے لوٹے ہوئے ہیں نا وہ بھی واپس لے آتے. وہ کم از کم اتنے تو کرتے نا، یہ اگر مخلص ہیں تو. اب دیکھیں جو چور کہتے ہیں نا، چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے. اب یہ ان لوگوں کا جو رویہ ہے، چوری انہوں نے کی، پاکستان کو انہوں نے لوٹا، اپنے کاروبار انہوں نے بنائے، اور بڑے بڑے مالات جاتی امراض جیسے انہوں نے کھڑے کیے. عمران خان نے تو نہیں کیے. عمران خان تو ابھی آیا. عمران خان نے تو جو کچھ باہر تھا وہ پاکستان میں لے کے آیا، اور اس نے سفر بھی کیا، اس کی ازدواجی زندگی خراب ہوئی. دیکھیں لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو یہاں سے لوٹا اور باہر کے ملکوں میں بچے اپنے لے کے گئے. چلو ٹھیک ہے، بچے اب سب کے جاتے ہیں، مان لیا. وہاں پہ کہا کہ جی ہمارے تو فلیٹ ہی نہیں ہے. اس وقت جو گبلو ببلو تھے وہ کتنی عمر کے تھے یہ بتا دیا جائے. کسی نے سر محل بنائے، کسی نے دبئی ٹاور بنائے. گبلو ببلو کون ہے؟ آپ کو بھی پتا ہوگا کون ہے. آپ اتنے بھی بھولے نہیں ہے نا، اتنے بھولے نہ بنے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ کون ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ملک کے ساتھ جنہوں نے جو کچھ کیا، آپ کے ملک کو اس حالت میں چھوڑ کے گئے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جس حالت میں گورنمنٹ ملی تھی، اگر اس وقت آپ کو بٹھا دیا جائے نا، امیر عباس صاحب کو کہیں کہ آئے اس کی اکانومی کو سیدھا کرے، آپ کے 14 طبق روشن ہوتے ہیں. ہمارے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ملک کے ساتھ نہ آپ کے پاس ڈالر تھا، نہ آپ کا کوئی ادارہ بچا تھا. کامران صاحب کو بھی شامل کر لوں، مریم نواز پہنچ گئی ہیں. کرنا سب کو کرنا، فیصل آباد جلسہ بھی شروع ہو گیا ہے. کرنا بالکل 2 دفعہ کرنا. بات یہ ہے کہ بات وہ کریں جس میں کوئی لاجک ہو، جس میں کوئی عقل کی بات ہو، کوئی دلیل ہو. لوٹا بھی آپ نے، لٹایا بھی آپ نے. صحیح ہے. آپ نے تو شہنشاہیت وہاں سے ہری سے چلتے تھے. عمران خان تو وہ شخصیت ہے جو پاکستان کے 1 روپے کو بھی امانت سمجھتا، ایک ایک پائی کو امانت سمجھتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی سیاسی، میں نے نہیں کہا، میں آپ کو دیکھو، میں نے اس کی قبر میں جو اس نے میری پھر شروع کر دیا ہے، اس نے میری پی ڈی ایم نے پھر کام شروع کر دیا. پی ڈی ایم کا فیصلہ آباد میں جلسہ شروع ہو گیا. سر مجھے کامران صاحب سے تو ذرا ایک کامنٹ لینے تھے. مریم نواز صاحب پہنچ گئے ہوتے رہیں گے. یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کریں گے، یہ چلتے رہیں گے. کوئی ایک دن میں نہیں رک رہے، یہ چلتے رہیں گے. پرانے کھلاڑی ہیں یہ، ہر جگہ پہ. کامران صاحب یہ جلسیاں جو ہیں، یہ آپ نے 3 سال جلسیاں کی ہیں حکومت کے خلاف، آپ حکومت نہیں گرا سکے. اب پھر آپ نے جلسیاں شروع کر دی. آپ انتظار کریں، الیکشن کا ٹائم آنے دیں، انٹرم گورنمنٹ اناؤنس ہوگی، پھر یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، پھر دوڑا لیں آپ. اگر ہم ان کو نہیں گرا سکے اب تک تو یہ اپنے وزن سے خود گرنے، یہ وہ ولایتی مرغی کی طرح ہیں، یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو وہ اپنے وزن سے جو ہے نا وہ گر رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی؟ تو یہ ولایتی مرغی جو ہے نا، چونکہ یہ اس پروسیس سے نہیں گزری ہوتی نا ولایتی مرغی، ان کو وہ ایک ایکسٹرا ہیٹ، وہ چونکہ ایک دن میں چوزا اسے عارضی خوراک کھلائی جاتی ہے نا. تو نہیں، عارضی خوراک سے پہلے جو ہے نا وہ باقی مرغی کے لیے جو ہے نا وہ 21 دن کا جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتا ہے، جو مطلب جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، جو نیچرل ہے، جو اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا.
اور یہ اس کے لیے جو ہے نا جب اس کو ایکسٹرا ایٹ دیتے ہیں تو ایکسٹرا ایٹ دینے کے بعد جو ہے نا وہ ایک دن میں باہر آ جاتا ہے اس سے چوزا جو ہے وہ ایک دن میں جو باہر آتا ہے چوزا تو وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس طرح سے جو نا عمران گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھ لیا وہ جو کیا وہ نواز نے کیا, جو کیا وہ زرداری صاحب نے کیا, جو کیا وہ مشرف نے کیا, جو ابھی یہ حالانکہ لانے والے بھی اس کو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کبھی کبھی ایلیگیشن آ جاتا ہے. تو اگر یہ ولایتی مرغی جو ہے نا وہ ہم نے نہیں بھی گرائی ہے تو یہ اپنے وزن سے یہ گرنے جا رہی ہے, اپنی بے وقوفیوں سے, اپنی جہالتوں سے. اب وہ ان کی فائرنگ کا رخ اپنے لوگوں کی طرف ہو گیا. پہلے تو اپنے عوام اس کا جو ہے نا نشانہ بنے, ان کو مہنگائی سے پیس کے انہوں نے برا حال کر دیا. یہ کہتے تھے کہ کتنے ہزار روپے کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں ڈیلی, تھاؤزینڈ بلینز کی انہوں نے کرپشن بتائی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف یہ رک جائے تو جو ہے نا اس کے بعد یہ ہو جائے گا. تو وہ اس کو 1200 دنوں سے ذرا ضرب دیجئے تو ابھی تک تو پاکستان کا آدھا قرضہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. ان کا وہ مراد سعید کہاں گیا, وہ جو $200 بلین جو اس نے کہا کہ وہ رکھے ہوئے ہیں, بس بار میں ہم نے لانا ہے, ادھر سے پکڑ کے لانا ہے. $1 بلین جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے قرض جن سے ہم نے قرض لیے ہیں ان کے منہ پہ مارنے ہیں, اور باقی جو ہے نا ہم نے پبلک کے منہ پہ مارنے ہیں. تو وہ $1 بلین جو ہے نا وہ پبلک کے منہ پہ تو نہیں لگے, بلکہ اور جو ہے نا یہ جو کچھ لگا کہ وہ کھانے سے عاجز ہو گئے, وہ پیٹرول ڈالنے سے عاجز ہو گئے. وہ اس خوف کی, اس شدت کی خوف کی فضا میں جو ہے نا اس پاکستان میں زندہ ہیں کہ اب ان سے زندگی گزارنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گئی ہے. یہ تحفہ ہے جو ہم کو پاکستان میں ملا ہے یہ 3 سال میں ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ہٹانے کا ایک غیر قانونی عمل کی. کامران صاحب, وہ تحفہ جو ہے وہ یہ ہمیں جو گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے یا گورنمنٹ جو ڈیسیژن میکنگ لیتی ہے مختلف مواقعوں پہ, اس میں ہمیں جو جھول نظر آتی ہے, جیسے ابھی ایک انتہائی کرٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے DGISI کی, پاکستان کی سپریم ایجنسی ہے, اس کے اگر ہیڈ کی اپارٹمنٹ کے اوپر اتنی کنٹروورسی کریٹ ہو جائے اور وہ 2 ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو جائے اور وہ مزید اگلے 2-3 دن میں ریزالو ہوتی بھی نظر نہ آ رہی ہو, تو اس سے کیا امپریشن جائے گا اس حکومت کا. ایک بریک کے بعد کامران صاحب سے اسی پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. چودھری جعفر اقبال صاحب, فرمائیے گا سر, یہ انتہائی اہم اپوائنٹمنٹ ہے, پاکستان کی سپریم سیکرٹ سروس ہے یہ, اور اس کی ایک سینکٹیٹی ہے. اگر اس کے باس کی یا اس کے چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنی کنفیوژن حکومت پیدا کر دے گی تو معاملات کیسے چلیں گے؟ امیر عباس صاحب, میں نے جو 3 لفظ ان کے لیے چنے تھے ان میں ایک لفظ نکمے اور نااہل بھی تھا, اور جب نااہل ہوں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. اس معاملے کے اندر پہلی غلطی تو ہوئی ہے آرمی سے اور وزارت دفاع سے, اور جو موجودہ DGISPR ہیں ان کا اس بات کے اوپر کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہ جب اگر وزیر اعظم کا وہ ہے اختیار نوٹیفیکیشن کرنے کا, ابھی وہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں تو آپ نے وہ پوسٹنگ اناؤنس کیسے کر دی؟ DGISPR 4 دن ٹھہر جاتے, جب یہ معاملہ طے ہو جاتا, جب یہ لکھ بھیجتے, جب سمری اپروو ہو جاتی تو باقی آپ اناؤنس کر دیں, وہ بعد میں اناؤنس کر دیتے. کیا جلدی تھی, کیوں عجلت اتنی کی؟ اور جو بالکل استحقاق ہے وزیر اعظم ہاؤس کا اور قانون قاعدہ یہ ہے, اور آپ کو اتنی مطلب وہ ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے لوگ ہی آپ خود اس معاملے کو خود سے پہلے دن سے الجھانا چاہتے ہیں, بلکہ الجھا دیا آپ نے پریس میں دے کے کہ فلاں صاحب نئے DGISI جو ہے وہ مقرر کر دیے گئے. یہ مقرر وزیر اعظم نے, دیکھیں آرمی چیف, ایئر چیف, نیول چیف. اچھا جعفر صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع بھی رہ چکے ہیں. جی بالکل, میں نے 3 سال یہ خدمات انجام دی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے دی ہیں. تو کیا اسی طرح سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جس طرح اس حکومت نے کی ہے؟ میں نے کہا نا جی, پہلی غلطی پنڈی سے DGISPR کی ہے اور دوسری نالائکی جناب وزیر اعظم کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اگر کر بھی دیا, اور آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اتنی تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس سے سمری جنریٹ ہوتی ہے اور وزیر اعظم نے اپروول دینی ہے, اور یہ اتنے دن لگانا کیوں, اتنا ٹائم آپ نے لیا, اور یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جناب وزیر اعظم کو حکومت چلانا نہیں آتا, سوجھ بوجھ نہیں ہے, دانش مندی کا کہیں دور سے کوئی نہیں. اس سے پہلے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی تب بھی 2 دفعہ انہوں نے غلطی کی. پہلی غلطی یہ تھی
کہ نومبر میں آپ نے ایکسٹینشن دینی تھی، اگست میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دستخطوں سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جو وزیر اعظم ہاؤس کا، وزیر اعظم کے ہاؤس کے جو ڈیکورم ہے اس کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ وزیر اعظم کے دستخطوں سے نوٹیفکیشن نہیں ہوتا۔ بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور پھر جناب جنرل باجوہ صاحب کو خود وزیر اعظم ہاؤس آنا پڑا وہ نوٹیفکیشن درست کروانے کے لیے۔ نالائق اولاد ہو تو اس طرح کے دن دیکھنے پڑتے ہیں، اور اب پھر یہی کچھ ہوا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن نہیں جاری ہو رہا، ملاقاتیں ہوئیں، سب اچھا ہے، سب سنبھال لیا ہے، لیکن شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کا اترا ہوا چہرہ آپ کو ساری داستان سنا دیتا ہے۔ تو جب آپ نااہل لوگوں کے حوالے کریں گے، جب انہیں چور دروازے سے لے کے آئیں گے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو ٹھوکر کھانی پڑے گی۔ اچھا، شیخ رشید صاحب سے اس کے بارے میں سوال ہوا ہے، ذرا ان کا سنیں اور پھر کامران صاحب سے بات کرتے ہیں۔ کامران صاحب، پرائم منسٹر پولیٹیکلی سوچ رہے ہیں، فوج پروفیشنلی اپنے طریقہ کار سے سوچ رہی ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کا پولیٹیکل سوچنا اس بارے میں، یعنی پولیٹیکلی سوچنا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بات یہ نا، جب ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، وہ بات یہ ہے کہ وہ نہ اس کی پولیٹیکل سوچ ہے، نہ کچھ اور کوئی اور کسی کوئی ٹیکنیکل سوچ ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا تھا جو اس چیز سے متعلق ہے، میں نے کہا کہ یار یہ کیا تم لوگوں نے جاخ ماری ہے؟ تو انہوں نے کہا کراؤڈ پولر اور کوئی نہیں تھا، تو لاؤ کراؤڈ پولر کو اب ہمارے سر پہ جو ہے نا مسلط کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب یہ اس کو قوم بھی بھگتے اور وہ بھی بھگتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب کراؤڈ پولر لائے ہیں وہ تو لے آئے ہیں، اچھی بات۔ ابھی ان کو سمجھ آ گئی کہ جب تک اس ملک کا ایک مسئلہ ہے، اس ملک کا ایک مسئلہ ہے، جب تک آپ قرآن کے بعد گرین بک کے فور کارنر میں نہیں آؤ گے، اس وقت تک جو ہے نا یہ اسی طرح کے تحفے، اسی طرح کے نمونے، اسی طرح کے مسائل جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گے۔ آپ کی بھی رسوائی ہوگی، آپ کی بھی جگنسائی ہوگی، اور اس 22 کروڑ لوگوں کی قوم، جسے ہم قوم کہتے ہیں، جسے ہم عوام کہتے ہیں، اس کی بھی جگنسائی ہوگی۔ کر لیجیے، اور مگر یہ سارا نزلہ اس وقت آپ کے اوپر گر رہا ہے۔ جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا اس 3 سالوں میں، آہستہ جو ہے نا وہ لوگوں کی جان نکال دی ہے لوگوں۔ پھر بھی جو ہے نا آپ اس سے پہلے والی گورنمنٹس میں چلے جائیے، مگر وہ ان کو جو ہے کیونکہ وہ آنسر کامران صاحب آپ جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو اگر لائیں گے، ایسے لوگوں کو لائیں گے، نمونوں کو لائیں گے تو یہ ہوگا، تو وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو سیاستدانوں میں سے گیٹ نمبر 4 کے باہر جا کے اپنی سی وی لے کے جاتے ہیں کہ جی ہمارا بھی انٹرویو کر لیں، پھر وہ بھی تو غلط کرتے ہیں نا۔ وہ شیخ صاحب جیسے لوگ جاتے ہیں، مجھے کوئی انٹرویو کے لیے بلوایا، میں نے پچھلی دفعہ میرا سینٹ اس لیے گیا کہ اس میں جو ہے نا وہ میں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس دفعہ میں بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ تو وہ صرف اسی طرح کی باتوں پہ، حالانکہ میں کوئی ریاست کا دشمن تو نہیں ہوں، خدا نخواستہ میں ملک و قوم کا دشمن تو نہیں ہوں، مگر اس وجہ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ریپلیس کر دیتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھ کے پھر جو ہے نا کسی فورم پہ بیٹھ کے وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ پہ تنقید کرے گا۔ بھئی ہم تنقید آپ کے فائدے کے لیے، ہم اس قوم کے فائدے کے لیے، اس ملک کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دستور کے دائرے میں آؤ، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا۔ ہم نے کوئی انڈیا سے کوئی پینگیں تو نہیں بڑھائی ہوئی، ہم تو جا کے کوئی ان سے فنڈ نہیں لیتے، یا جا کے کوئی جائز یا ناجائز پیسے تو نہیں پیدا کر رہے۔ اس پہ بھی ناراض ہیں اگر لوگ، تو پھر پتہ نہیں پھر کب خوش ہوں گے یا کن سے خوش ہوں گے۔ لے لیں اب یہ اور چوس، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، اور چوپو گنے، یہ چوپو یا اب گنے اس یہ اچھا، یہ اب کس کو کہنا چاہیے ویسے؟ یہ امجد صاحب کو، یعنی ان کی پارٹی کو کہنا چاہیے؟ ادھر کہہ رہا ہوں جن کو کہنا چاہیے، امجد صاحب نہیں، میں انہی کو کہہ رہا ہوں جن کو جو ہے نا وہ جن کو کہنا چاہیے انہی کو کہہ رہا ہوں، اور میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ نرسری میں آپ پودے لگاتے رہیں گے، یہ وہی ہے جو ہے نا وہ 30 دن والے انڈے کی جگہ 30 دن والی مرغی کے چوزے کی بجائے آپ نے 1 دن میں چوزا بنایا۔ وہ جلدی ہیچنگ کے چکر میں جو ہے نا وہ کام خراب ہو گیا۔ جی نیازی صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا۔ اور میں نے کہا امیر عباس، میں نے کہا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن رول آف لا میں پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے؟ انہیں جو میٹھا میٹھا ہاپا اور لگتا ہے وہی انہیں اچھا لگتا ہے۔ سچ بات اگر ساتھ کی جائے تو پھر رول آف لا کس پہ آپ سوچ لیں۔
आप फिर उनका साथ देते हैं जो चोरी करके कम से कम उनको तो वापस लेके आए ना, वो रूल ऑफ लॉ उधर भी अप्लाई होता है। और तो बता दें वो अच्छा लगता है, सिखाने वाले थे, ठीक है ना। बाकी जो मैं नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, नोटिफिकेशन कहीं नहीं भागा जा रहा। और मिठाई की दुकानें जो है वो बुक कराने वालों के लिए जो है वो कोई खुशखबरी नहीं है, वो उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। उनके लिए जो है ले लेते हैं, ऑर्डर जब पड़ते हैं तो वो जो है वो जुम्मा जो है वो उनके गले में आ जाता है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इमरान खान है, इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा और ये बहस खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।